अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मौजू आर्मी चीफ की तैनाती। जी हाँ, जब तक आर्मी चीफ की तैनाती हो नहीं जाती जाहिर है कि इस पर बातचीत होती रहेगी। कल रात गए बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। बिलाखिर जिस समरी का कई दिनों से इंतज़ार था वो समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हुई। उसमें 6 जो सीनियर मोस्ट जर्नैल थे उनके नाम शामिल थे। और आज दिन भर हमने देखा कि जो हुकूमत है और ख़ास करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी मशावरत हुई इस अहम फैसले से मुताल्लिक। कल काबीना का इजलास है और तवक्को की जा रही है कि काबीना के इजलास के बाद शायद जो अहम तैनाती है उसका ऐलान कर दिया जाए। अब आज जो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एक चीज़ें सामने चल रही हैं और कुछ चीज़ें पस पर्दा भी चल रही हैं। हुकूमत का ये दावा रहा या ये तासुर इसकी नफ़ी की कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई डेडलॉक था या समरी मंगवाने के हवाले से कोई डेडलॉक था। ज़ाहिर है हुकूमत और हुकूमत के वज़रा यही कहेंगे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि गुज़श्ता आप कह लें कि 24 घंटे या 36 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो ये असाब की जंग थी हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान या जो आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं उनके दरमियान बिलाखिर बाजी कैसे पलटी। वो क्या एक पैगाम था जो हुकूमत की तरफ से दिया गया जो पिंडी को, जिसकी वजह से फिर बज़ाहिर एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और फिर बाजी जो है वो हुकूमत के हक में हो गई। सबसे पहले जो ये समरी आई है इसमें अगर आप देखें तो 6 नाम बताए जा रहे हैं। ये भी एक गैर मामूली बात है, क्योंकि 2013 और 2016 में जब आर्मी चीफ की तैनाती और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती हुई तो उस वक्त 5 नाम भेजे गए जो सीनियरिटी के एतबार से ज़ाहिर है कि इन ऑर्डर में पहले नंबर थे। अब ये 6 नाम क्यों आए हैं, इस हवाले से भी मैं आपको बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ और उसकी वजह क्या है। और उसी के अंदर खबर है कि ये जो मैं कह रहा था कि एक मौके पर डेडलॉक था दोनों अतराफ से रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। अब इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा पीर के रोज़। पीर के रोज़ मैंने एक ट्वीट किया जिसमें ये खबर ब्रेक की कि GHQ जो वजारत दिफा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को समरी मौसूल हो गई है, उसमें 5 जर्नैलों के नाम हैं। अब इस खबर की इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी किया मेरे कोलीग हैं हसनात मलिक, उन्होंने अपने सोर्सेज से वेरीफाई किया और वो खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी छपी। ये खबर कोई 3 घंटे रही मीडिया के ऊपर, क्योंकि फिर बाकी जो हमारे दोस्त हैं और बाकी जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को पिक किया कि यस समरी मौसूल हो गई है और उसमें 5 नाम शामिल हैं। और 3 घंटे तक हुकूमत की तरफ से खामोशी रही और बाकी हलकों की तरफ से, और उस खबर को चलने दिया गया। जिन लोगों ने राब्ते भी किए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या वज़रा से जानने की, उन्होंने इनकार नहीं किया, इसकी तरदीद नहीं की। लेकिन तकरीबन 3 घंटे गुजरने के बाद फिर हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा की तरफ से ये ट्वीट आया कि समरी अभी मौसूल नहीं हुई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एक ख़त लिख दिया है वज़ारत दिफा को कि वो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तैनाती के हवाले से समरी और जो उनके साथ डोसियर या आप कह लें कि एक CV होता है जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनका भेजें। अब ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि जब हमने अपने ज़राए से जानने की कोशिश की जिनसे हमें खबर मिली थी कि समरी क्या मूव हुई है या नहीं मूव हुई, तो वो इस बात पर बज़िद थे कि यस समरी मूव हुई है। और लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत दूसरी तरफ इस बात पर इसरार कर रही थी कि समरी अभी नहीं मिली। अब इसके अंदर जो स्टोरी है, पीर के रोज़ डेफिनेटली समरी मौसूल हुई थी। जो मेरे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और उस समरी के अंदर 5 ही नाम थे। लेकिन जो 5 नाम थे उसमें से एक नाम जिसके बारे में जो हुकूमत चाहती है उनको आर्मी चीफ लगाना, कुछ दिनों में या अगले कुछ घंटों में ये पता भी चल जाएगा कि किसको आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। तो वो जो एक मखसूस जर्नल थे, बताया जा रहा है कि उस समरी में उनका नाम नहीं था। और जब ये समरी हुकूमत को मिली तो ज़ाहिर है कि हुकूमत में खलबली मच गई, क्योंकि जो उनका प्लान था, जिनको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, वो समरी में नाम था ही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर समरी में उसका मखसूस जनरल का नाम उनका मौजूद नहीं है तो फिर उनको कैसे आर्मी चीफ लगाएं। तो फिर फैसला ये हुआ
کہ میڈیا کو اور پبلکلی یہی پوزیشن لی جائے گی کہ سمری ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن اس سمری کو واپس کیا گیا، اور اس سمری کو واپس کرنے کے ساتھ ایک خط لکھا وزیر اعظم نے، اور اس خط میں انہوں نے یہی کہا کہ جو یہ فہرست ہے جو سینئر موسٹ جرنیلوں کی، اس کو دوبارہ مرتب کیا جائے، اور جس جنرل کی بات ہو رہی ہے جس پر حکومت چاہتی ہے ان کو آرمی چیف لگانا، ان کا نام شامل کر کے بھی اس کو بھیجا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کرائسس سچویشن تھی، اور ادروائز کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی رہی ہے تو یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ خط لکھیں گے وزارت دفاع کو، عام طور پر زبانی جو ہے حکم دیتا ہے پرنسپل سیکرٹری آن بہاف آف پرائم منسٹر ڈیفنس سیکرٹری کو، اور وہ پھر جو سمری ہے اور ڈوسیئر ہے وہ وزیر اعظم آفس کو بھیجتا ہے۔ یہ خط کیوں لکھنا پڑا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جس امیدوار کا نام سمری میں حکومت چاہ رہی تھی وہ نام شامل نہیں تھا، اور اسی لیے انہوں نے خط لکھا۔ اور خط کیوں لکھا؟ کیونکہ حکومت چاہ رہی تھی کہ اگر اس کے باوجود سمری نہیں آتی اور سمری میں وہ نام شامل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قانونی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے وزیر اعظم کے اوپر کہ وہ سمری کے اوپر ہی فیصلہ کریں۔ کچھ جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ فرض کریں کہ 5 ناموں کی ایک سمری وزیر اعظم کے پاس آتی ہے، اور جو وزیر اعظم ہے جس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ باقیوں کے نام پہ کراس لگا کے اس کا نام لکھ کے ایک جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں کہ ان کو آرمی چیف تعینات کر دیے گیا۔ یہاں تک جو پرائم منسٹر ہیں ان کے پاس پاورز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور اس کا بات کا بھی خدشہ موجود تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت ایسا کام کرتی ہے تو یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، اور اگر عدالت میں گیا تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس پھر کیا آپشنز ہوں گے۔ تو حکومت جو اپنی حجت ہے، جو پروسیجر ہے، اس پر عمل درآمد کرنا چاہتی تھی۔ حکومت اگر اس کے باوجود وزارت دفاع کی طرف سے سمری موصول نہ ہوتی اور اس ممکنہ امیدوار کا نام شامل نہ ہوتا، تو حکومت نے اس خط کی بنیاد پر یہ پلی لینی تھی کہ انہوں نے ریمائنڈر ضرور بھیجا تھا، ان کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر کی جو انکلینیشن ہے وہ کس طرف ہے، وہ کس کو آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وزارت دفاع کی طرف سے جواب موصول نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جو ویکنسیز تھیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی بھی اور آرمی چیف کی خالی ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ پھر وزیر اعظم نے اور حکومت نے فیصلہ لینا تھا، اور انہوں نے وہ فیصلہ لیا۔ اب جب حکومت نے وہ جو سمری ہے واپس بھیجی اور ان کو کہا کہ آپ فہرست کو دوبارہ بھیجیں، تو پھر کھلبلی مچ گئی، اور پھر میری اطلاع یہی کہ کل یعنی کہ منگل کے روز ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں وزیر اعظم بھی شامل تھے، جس میں وزیر دفاع بھی تھے، جس میں ملک احمد پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنما ہیں جنہوں نے کا بڑا کردار رہا ہے جو بھی یہ معاملات چلتے رہے ہیں، اور ایک سیکیورٹی ادارے کے سربراہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی۔ اور اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ اس کا وے آؤٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ کیونکہ آرمی بطور ادارہ بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو تعیناتی کا معاملہ ہے یہ تنازعات کا شکار ہو اور یہ معاملہ عدالتوں میں جائے، اور اس حوالے سے حکومت کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک ہو۔ تو پہلے تو کوشش کی گئی کہ حکومت کو کنونس کرنے کی کہ آپ جس پر ادارہ چاہتا ہے اسی سمری پر اکتفا کریں، لیکن جو حکومت ہے وہ نہیں مانی۔ جو میری اطلاع ہے، خاص کر کے بڑے میاں صاحب نے بڑا واضح پیغام شہباز شریف صاحب کو دیا تھا کہ کم وقت میں جو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ بالکل کمپرومائز نہیں کرے گی، اور ایک واضح پیغام دیا گیا پنڈی کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا یا ہماری مرضی سے اتفاق نہیں کرتے تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس کے رد عمل کے طور پہ آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ بے شک کریں، لیکن حکومت اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ مطلب ایک واضح پیغام دیا گیا، اور جو میاں نواز شریف ہیں ان کا یہ موقف تھا، انہوں نے شہباز شریف کو بھی یہ بتایا کہ ان اینی کیس اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی، اس کے رد عمل میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے یا کچھ بھی ایسا اقدام لیتی ہے تو ہم سیاسی طور پر شہید ہوں گے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہم سیاسی طور پہ ہماری شہادت ہوگی، ہم ایگزیکٹلی یہی چاہتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب سڑکوں ہیں، ہم بھی سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور کم از کم ہمیں بھی ایک بیانیہ مل جائے گا، ایک موقف مل جائے گا کہ جو ہماری 6 ماہ کی کارکردگی ہے یا جو ہم ڈیلیور نہیں کر سکے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ ہم ایک جو سکسیسفل بیانیہ ہے عوام کے سامنے لے جائیں گے کہ ہمیں اپنی جو مرضی کا فیصلہ ہے وہ نہیں لینے دیا گیا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا یا یہ وہ کارڈ تھا جس پر ظاہر ہے کہ جو پنڈی والی سائڈ تھی وہ تو ظاہر ہے کہ سچویشن اب ایسی تھی، ایک طرف پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہونے کے آپ قریب ہیں، آلریڈی ملک کے اندر اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے،
تو ظاہر ہے کہ جو پنڈی ہے وہ ایسی پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام اٹھائے، اور آلریڈی عمران خان صاحب ان کے خلاف ہیں، اور اس حکومت کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے اندر جو 13 جماعتیں ہیں، بیشتر جماعتیں ان کے خلاف ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ نقطہ تھا کہ پھر حکومت جو ہے اس کی بات کو مان لیا گیا، اور یہ پھر اگریمنٹ ہوا کہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اس تنازع میں پڑا جائے، جو حکومت کی مرضی ہے اس کے مطابق جو دوبارہ سے جو سمری پرائم منسٹر آفس کو بھیجی جائے گی، اور جس جنرل کا نام جو حکومت چاہتی ہے اس کو شامل کر لیا جائے گا۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ 5 کے بجائے اس دفعہ سمری میں 6 نام ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب پہلی سمری بھیجی گئی تھی جس کو واپس کر دیا گیا تھا، اس میں تو 5 نام دے دیے گئے تھے، تو یہ اب غیر مناسب سی بات تھی کہ ان 5 ناموں میں سے کسی ایک کا نام نکال دیا جاتا۔ تو اس میں پھر مناسب یہی سمجھا گیا کہ ایک نام اور ایڈ کر کے اس کو 6 ناموں کی سمری بنا دیا گیا، اور وہ 6 ناموں کی جو سمری ہے وہ پھر رات گئے آئی ایس پی آر نے تصدیق کی کہ وزارت دفاع کو وہ موصول ہو گئی ہے، اور پھر 1:30 بجے وزارت دفاع کی وزیر دفاع کی طرف سے یہ موقف سامنے آ گیا، بیان سامنے آ گیا کہ وہ جو سمری ہے وہ وزیراعظم آفس کو موصول ہو گئی ہے۔ تو اب یہ 6 نام ہیں، اور 6 نام جو ہیں ان 6 ناموں میں جو سر فہرست ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، جن کے بارے میں ادروائز کہا جاتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اسے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ لیکن اب یہ واضح ہے کہ حکومت کا اس حوالے سے موقف بڑا مضبوط لگ رہا ہے، کیونکہ اگر جی ایچ کیو نے اور وزارت دفاع نے یہ سمری بھیجی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر یا جو باقی 5 اس میں امیدوار ہیں، ان تمام لوگوں کو اہل سمجھتے ہیں آرمی چیف بننے کا یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بننے کا، تو اسی لیے وہ سمری بھیجی ہے۔ تو ایون اگر کہ ان کے اقدام کو صدر کی طرف سے کسی وجہ سے کوئی قانونی جو نقطہ اٹھا کے اعتراض کیا جاتا ہے یا اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جایا جاتا ہے، تو حکومت کے پاس ایک بہت سٹرونگ ڈیفنس آلریڈی موجود ہوگا کہ اگر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بننے کے اہل نہیں تھے تو پھر جی ایچ کیو نے ان کا نام جو ہے وہ سمری میں کیوں بھیجا۔ تو اس حوالے سے جو حکومت ہے بالکل ان کی جو اس اعصاب کی ایک لڑائی تھی اس میں کہا یہی جا رہا تھا کہ کون پہلے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو ایز آف ناؤ لگتا ہے کہ جو کامیابی ملی ہے اور جو چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں وہ حکومت کی عین مرضی اور منشا کے مطابق چل رہی ہیں۔ اور آج جو اتحادیوں کے ساتھ بھی اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کا، تو اس میں بھی انہوں نے اعتماد میں لیا، دو کہ شاید ناموں کا تو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا، لیکن جو تمام اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایز پرائم منسٹر یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو بھی آرمی چیف لگانا چاہیں، اور جس کو بھی آپ آرمی چیف لگائیں گے جو تمام اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے اپنا ساتھ دیں گی۔ اب کل کابینہ کا اجلاس ہونا ہے، اور توقع یہی ہے کہ یہ کل سے زیادہ بات آگے نہیں جائے گی، کیونکہ پھر ہفتے کے روز عمران خان صاحب 26 نومبر کو انہوں نے دھرنا بھی دینا ہے۔ دھرنا تو نہیں، خیر یہاں پر جو لانگ مارچ ہے اس کا جو اگلا وہ مرحلہ ہے، یہاں پہ آ کے وہ خطاب کریں گے، کیونکہ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ دھرنا دیں گے یا ایک ون آف ایونٹ ہوگا۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ اس سے پہلے یہ جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہو، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے اپنا جو الوداعی خطاب ہے وہ کیا، بڑا جذباتی سا خطاب تھا، اس پر پھر اس کا تجزیہ کریں گے، بات کریں گے، جس سے ایک بات اور بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب بڑا کلیئر ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ جا رہے ہیں، اور اب نئے آرمی چیف کے آنے کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ ایز آف ناؤ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے یہ لگا تھا کہ شاید حکومت مشکل کا شکار ہے، لیکن حکومت نے ٹل ناؤ لگتا ہے کہ اپنے کارڈز زبردست کھیلے ہیں، اور فی الحال جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا جو پلان ہے اس کے مطابق آگے چل رہی ہے۔ اور کل اس حوالے سے مزید میرے خیال میں جب کابینہ کا اجلاس ہوگا یہ واضح ہو جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میکسیمم ہو سکتا ہے کہ یہ فرائیڈے تک اناؤنسمنٹ چلی جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ کل ہی شاید جو اہم تعیناتیاں ہیں اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔